बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमेशा की तरह हमारे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। अगर बात की जाए तो ज़र मुबादला तारीख की कम तरीन सतह पर आ चुका है। उसके अलावा अगर जो बात की जाए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, तो उन्होंने IMF के साथ तमाम तर उनकी शराइत मानने पर आमादगी का इजहार कर दिया है। और महंगाई के हवाले से अगर आपको बताएं तो रवा हफ्ते ही महंगाई की शरह जो है वो 30% से भी तजावुज़ करती जा रही है। आटे का बहरान अपनी जगह बरकरार है, उसके अलावा मुर्गी की किल्लत जो है वो अपनी जगह पे बरकरार है। और उसके अलावा जो है इस तमाम तर क्राइसिस को इनके ऊपर ओवरकम करने के लिए और इन तमाम तर क्राइसिस को मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए वज़ीर आज़म साहब की जो इनकी हिकमत अमली है, वो हिकमत अमली ये तय हुई है, ये फ़ैसला किया गया है कि जितने भी हमारे जो है वो मुल्की असासे जो हैं उनको फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और इस तमाम तर सिचुएशन से किस तरह से निकलना है, ये इस तमाम तर सिचुएशन से जो है इसका हल क्या है, यही बात जानने के लिए हम इसी मुनासबत से सवाल करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जिस तरह से फ़ैसला किया गया है कि 30% आपके भी सामने है कि जिस तरह से 30% महंगाई जो है वो रवा हफ्ते ही आपने भी विटनेस की है, और महंगाई पर काबू जो है वो तो पाया नहीं जा रहा। IMF के साथ डील जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। महंगाई का तो एक तूफान आएगा। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा आवाम को आटा देने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए। अब नौबत ये आ चुकी है कि आवाम के कपड़े उतारने की नौबत आ चुकी है। क्या कहेंगे सारी सूरत हाल? सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा आपके वज़ीर ख़जाना को, क्योंकि उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इनके ख़िलाफ़ जो नैब रेफरेंसेस केस थे उनकी वापसी हो गई, तमाम असासे जो ज़ब्त किए गए थे उनकी अकाउंटेबिलिटी ख़त्म कर दी गई और उनको बहाल कर दिया गया, और उनको तमाम किस्म का जो है वो रिलीफ़ मिल गया। और वो आप किसी यानी उनकी पहली पुरानी तनख्वाहें भी थी वो भी उनको रिलीज़ कर दी गई, और इस तरीके से आपके जो वज़ीर ख़जाना है उनकी माशी सेहत जो है वो मजबूत तर हो गई। अब आप आएंगे मुल्क की मईशत के ऊपर। मुल्क की मईशत सुन लीजिए कि मुल्क को शदीद माशी मसाइल का सामना है। मुल्क की ज़खायर एक महीने की बरामदात के बराबर नहीं हैं। हुकूमत दोस्त ममालिक जो है वो आस लगाए बैठे हैं, 4-5 ममालिक में आप जा चुके हैं, वहाँ से अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आई। सिर्फ बात हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, डील हो रही है। आपने चाइना का, क्योंकि IMF के साथ जब तक आपकी डील तय नहीं हो रही, उन्होंने कहा है, रिव्यू लिया है। और मज़ेदार बात आपको ये बताऊं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कमाल की बात की है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि अगर आपके प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट ने ही ये काम करना है तो आप उनको पहले बुला लेते। तो उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को बुलाकर कहा है कि हमें पावर से मुतल्लिक जो है वो किस तरीके से जनरेट की जाए, उसके लिए हमें हल तजावीज़ भेजें ताकि हम इस बहरान से निकलें। यानी आपसे अगर बहरान नहीं निकल रहा तो हमें बता देते, एक जो है जो मईशत की जो एक कमेटी थी उसको बना देते, जो आवाम का दर्द रखती है उसको बुला देते, और उन इकोनॉमिस्ट को बुलाकर साथ इंडस्ट्रियल मीटिंग करके जो है वो इकोनॉमिक एमरजेंसी नहीं, इकोनॉमिक प्लान के तौर पे एक फॉर्मेशन, एक टेबल जो है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम करके उसको सेटल करके एक फ्रेमवर्क बना लेते। लेकिन अब आपका जो हुकूमत डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से जो निपटने के लिए मामला बना रही है वो ये है कि आप ये समझ रही कि आपके तो रोज़ाना के हिसाब से पॉइंट में कम हो रहे हैं। अब आपके जो फॉरेन रिजर्व हैं वो 5.5 के करीब रह गए हैं। ये आपके लिए खुशखबरी आवाम के लिए मैं दे रहा हूँ। यानी एक तो खुशखबरी इसहाक डार साहब यानी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं, और उन्होंने पहले ही कह दिया कि ये डिफ़ॉल्ट सारा का सारा पिछली गवर्नमेंट की वजह से हुआ है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं, और मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट कर गया तो सारी की सारी जिम्मेदार हमारी 8 महीने की हुकूमत नहीं होगी, पिछली हुकूमतों की। ये तमाशा नहीं चलेगा। 90 की दिहाई से आपने पाकिस्तान का तमाशा बना के रखा है, और अब आप क्या करने लगे? अब आप मुमकिन डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए 2 पावर प्लांट्स निजकारी की लिस्ट से निकालकर कतर की हुकूमत को बराह रास्त फ़रोख्त कर दिए आपने, और आपने जो है वो बाकी असासे जो है वो मुमकिन डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आपने सेल पर लगा दिया। आपने पाकिस्तान को फॉर सेल बना दिया। मेक इन पाकिस्तान का जो नारा लगाना था, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगी, पाकिस्तान के अंदर चमड़े की सनत फ़रोग नहीं पाई, पाकिस्तान के अंदर काश्तकारी ठीक से नहीं हुई, पाकिस्तान के अंदर 10 साल पुराना बीज बेचा गया। पाकिस्तान के साथ आपने क्या नहीं किया? और अभी आपने देखें कि तकरीबन 57 प्रोडक्ट्स लिए गए हैं, प्राइस यानी जो आपकी कमोडिटीज़ होती हैं वो ली गई हैं, और 17 शहरों से उसका सर्वे करवाया गया है। ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ कि उनकी कीमत तकरीबन 30.7% के हिसाब से, ये 30.6% के हिसाब से 240 की खाली दाल और 650 रुपए की मुर्गी
میں آپ کو دال چاول آٹا کر دوں تو نایاب ہوتا جا رہا ہے. اور کارٹلائزیشن کی انتہا یہ ہے کہ غلہ سارے جو ہے وہ آٹا ایسوسی ایشن کے لوگ جو تھے ان سب نے کہا کہ ہمارے پاس غلہ وافر تعداد میں موجود ہے, ہمیں نہ وفاق کہتی ہے آپ روک لو, پنجاب کہتا ہے آپ روک لو, اور اس طریقے سے جو ہے یہ کارٹل بننا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے پولٹری کی جو فیڈ ہے, جو مرغیوں کے لیے فیڈ ہوتی ہے, اس کے اوپر جو انہوں نے سویابین کا جو معاملہ بنایا ہے. سویابین پوری دنیا میں چائنا کے اندر رہا ہوں, اب دوبارہ جا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں سویابین ہر چیز میں استعمال ہو رہا ہے. سویابین ملک ہے, سویابین کھانے میں استعمال ہو رہا ہے, سویابین ہر طریقے سے پکا کے بھی بناتے ہیں. تو آپ یہاں پہ جی ایم اوز پاکستان میں ہی لگنے, آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ کی امپورٹ لائسنسنگ نہیں, آپ کی ایکسپورٹ لائسنسنگ نہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کے بیلنس کا نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ملک کو اس بدترین حالت میں کر دیا کہ آپ سے کیا بات کروں اور کیسے بات کروں. اور ترمیم یہ ہے کہ صرف اور صرف پی ڈی ایم حکومت کے تمام تر کیسز, نیب کے تمام تر کیسز صاف ہو گئے, اور عوام جو ہے وہ غربت کی اس لکیر سے نیچے چلی جائے گی کہ آپ صرف خدا کی پناہ مانگیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. گرین مارکیٹ میں گندم کی قیمت 5 روپے فی منتھ پہنچنے کے بعد راول پنڈی سے لے کر, اب اندازہ یہ کیجئے کہ یہاں پہلے ڈالر کی انٹر مارکیٹ تھی, پھر ایک انٹر بینک مارکیٹ تھا, بینک مارکیٹ تھی, پھر اوپن مارکیٹ تھا. اب خدا کی پناہ کے آٹے کے اندر بھی ایک منڈی ہے اور ایک اوپن مارکیٹ کی ہے ریٹ ہے, اور آٹا اب اوپن مارکیٹ میں ملے گا. یعنی ڈالر اور آٹا ایک ہی طریقے سے ہوگا. میرے میلٹ نیوٹریشن میں اگر دیکھیں تو 80% ہمارا انحصار صرف اور صرف آٹے کے اوپر ہے. تو اب یہاں پر پاکستان کس حالات میں جائے گا؟ جی صحیح, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی سینئر سیاستدان سینیٹر جو ہے تاج حیدر صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ارے واہ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے, سوائے کہ بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ بنایا اور نیب ترمیم سے فائدہ اٹھایا. اس کے علاوہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی مقبولیت, پیپلز پارٹی کی مقبولیت تھوڑی سی کم ہو گئی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم حکومت سے عوام کو تو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, میں سمجھ رہا تھا کہ عوامی مسائل پہ کچھ گفتگو ہوگی. اچھا سر, میں سوال ریپیٹ کر لیتا ہوں. ہمارے فائدے کی بات ہوئی ہے جی تو جی, میں سوال ریپیٹ کر کے تبدیل کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ اگر اجازت دیں تو. اچھا سر, سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ جس طریقے سے ابھی آپ میرا انٹرو سن بھی رہے ہوں گے, ملک ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہمارا سارا کا سارا انحصار جو ہے وہ ڈیفالٹ یعنی بیرونی امداد کے اوپر ہے. پاکستان کچھ پروڈیوس نہیں کر رہا, اور ہماری میل نیوٹریشن بڑھتی جا رہی ہے, اور 31.9% کے قریب جو ہے وہ آپ کی جو ہے انفلیشن یعنی افراط زر بڑھ چکی ہے. غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ہیو اینڈ ہیو ناٹس ہے, گورننگ دا ان گورنیبل ہے. آپ کیا فرمائیں گے؟ جی, یہی آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ ترجیح ہماری یہ ہے کہ ڈیفالٹ سے بچا جائے. جی, اس کی جگہ ترجیح جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے کہ ملک کی پروڈکشن کو کیسے بڑھایا جائے, کیونکہ ملک کی پروڈکشن کو بڑھائے بغیر آپ ان مسئلے سے نہیں نبٹ سکتے. دوسرے یہ کہ جو ریمیٹنسز میں کمی ہو رہی ہے اس سلسلے میں کیا کیا جائے, کہ کس طریقے سے, کیونکہ جو ہنڈی حوالہ کا ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو بینک ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. تو کس طریقے سے ہم یعنی لوگوں کو اس چیز پہ مائل کریں کہ ہنڈی حوالے کی جگہ وہ جو ہے بینکوں کے ذریعے ریمیٹنس کرے پاکستان میں, جس سے کہ زر مبادلہ کے ذخائر ہوں. پھر کس طریقے سے جو ہماری غذائی اشیاء اسمگل ہو رہی ہیں, جو سونا خرید رہے ہیں لوگ, جو ڈالر خرید رہے ہیں لوگ, اس رجحان کی نافی کی جائے. کس طریقے سے توانائی کی جو کاسٹ ہے اس کو نیچے لایا جائے. اب اس سلسلے میں کچھ کام تو ضرور ہوا ہے, لیکن وہ اتنی تیزی سے نہیں. ابھی 4 دن پہلے ہی ہمیں جو واٹر ریسورسز کمیٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی مجلس قائمہ تھی, اس کی یہ بات ہوئی تھی کہ جناب ہم ہر سرکاری شعبے پہ, ہر سرکاری عمارت کے اوپر سولرائز کریں اسے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج ہی کے اخباروں میں وہ ٹینڈر نکل آئے ہیں کہ تمام سرکاری جو عمارتیں ہیں ان کو سولر انرجی کے اوپر کنورٹ کیا جائے گا. سر ایکسٹینڈڈ ٹو دس, یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ غذائی پیداوار بڑھانا, جب تک کہ ہم باہر کی امداد کی طرف دیکھتے رہیں گے اس وقت تک ہم اندر جو ہماری ترجیحات ہیں, جو اندر ہمیں اسٹیپس لینے ہیں, وہ ہم مؤثر طور پہ نہیں لے سکتے.
میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر سے ریمیٹنسز ہمارے پاکستانی بھیج رہے ہیں ان کو ایک بونس دیا جائے کہ جس سے جو حوالے والے ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے. یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ ایک 4 یا 5 روپے وہ بونس کے طور پہ دے باہر کی ریمیٹنسز پہ. اچھا سر، دوسرے ڈالر یہ کے کہ معاملے میں تو ڈالر imports کو میں کنٹرول کرنے میں اور ڈالر کی سمگلنگ کو اور لیکیجز کو کنٹرول کرنے میں تو یہ ساری حکومتیں مسلسل ناکام نظر آ رہی ہیں، یعنی سنس فرام بگننگ. نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے. ہم 3 روپے یونٹ یہاں تھر کے اندر بجلی جو ہے پیدا کر رہے ہیں، اور یہی کوئلہ جیسا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے ریلوے لائن بنانے کا، جی اور ابھی وہ ان کا بھی نیپرا کا بھی آیا کہ جی تھر کا کوئلہ جو ہے وہ پہلی ترجیح ہوگی تمام جتنے بھی کوئلے کے اوپر چل رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہمارا جو تھر میں ہم کوئلہ پیدا کر رہے ہیں اس کی قیمت $27 فی ٹن آ رہی ہے. رائٹ سر. باہر سے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ کوئی $400 فی ٹن ہے. ٹھیک سر. تو یہ جو امپورٹرز لابی ہے اس کی جگہ اگر ایک پروڈکشن بڑھانے کے لیے اور کاسٹ آف پروڈکشن بڑھانے کے لیے اقدامات کو ترجیح دی جائے سر. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کی پرابلم آئے گی. پھر یہ کہ گندم کی فصل جو ہے اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے. سر. بہت بڑا علاقہ جو ہے ہمارا ابھی تک پانی کے انڈر ہے، نیچے ہے، جس کو کہ شاید نہیں نکالا جا سکتا. لیکن باقی علاقے کے اندر اگر آپ فرٹیلائزرز اور جو بیج ہے وہ رعایتی قیمتوں پہ دیتے ہیں اور ایک اچھی سپورٹ پرائس دیتے ہیں تو آپ کو کافی اچھی گندم کی پیداوار آپ کی اس فصل میں ہو سکتی ہے. جو شکر کے اسٹاکس ہیں ان کو بھی آپ نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا ہے اور اس کی بھی ہمیں اچھی. اب کل ہی یہاں سندھ کیبنٹ کے اندر وہ سپورٹ پرائسز گنے کی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی نہیں ہے. 310 یا 320 جو دی ہے اس سے اگر زیادہ دیا جائے تو زیادہ گنا جو ہے وہ شوگر کے اندر آپ کنورٹ کر سکیں گے اور پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. جو لانگ ٹرم آپ کے ہیں طریقہ کار اس میں آپ کو کہیں باہر نہیں دیکھنا بلکہ ملک ہی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے لیاقت علی خان نے 1950 میں PIDC بنائی تھی، پکک بنائی تھی، IDPP بنائی تھی. ان چیزوں کو ریوائیو کرنا، یا ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جس وقت کیا تھا ملک جا چکا تھا کس طریقے سے وہ پبلک سیکٹر کو آگے لائے اور انہوں نے بڑے بڑے منصوبے پاکستان کے اندر بنائے جس سے کہ روزگار پیدا ہوا. تو آپ کی دونوں چیزیں ہیں، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم، اس میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ جو IMF وغیرہ کے معاملے ہیں یہ ٹیمپرری نیچر کے ہیں، یا کوئی ملک اگر ہمیں کچھ اس وقت امداد دے دیتا ہے فورن ایکسچینج کا، لیکن بڑی حد تک جو خاص طور سے یہ ہمارا جو انفراسٹرکچر بینک ہے چائنا کا، اس میں بھی آپ کی پلانز کے اوپر ڈیپینڈ کرے. پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ ہاؤ کین وی ٹیکل ود دس آل، مطلب یہ جو میس ہے جو IMF کا اور ان چیزوں کا؟ آپ ریمیٹنسز پہ بونس دیں. اچھا. تو اس سے 1.5 بلین اگر آپ کو مل جاتے، حالانکہ مہینے میں آپ کوئی $2.25 بلین تک کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ یہ دیں گے اور تو آپ کی انکریز کوئی 1 بلین 1.25 بلین کی آ جائے گی. یعنی یہ اثاثے بیچنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلوشن نہیں ہے. اثاثے بنانے چاہیے بجائے اس کے کہ اثاثے بیچے جائیں، کیونکہ اگر آپ بیچنا شروع کرتے ہیں تو ایک دن جو بھی بچے کچھ اثاثے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. سر آپ کی اجازت سے 2 ایکسٹینڈڈ سوال کرنے. سر پلاننگ ڈویژن کی طرف سے تازہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ پاکستان میں سر آپ کو پتہ ہے کہ بجلی ہے نہیں، پاور ہے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 بجے آپ دکانیں بند کریں، 8 بجے بند کریں، بازار بند کریں. یہ بتائیے کہ الیکٹرک بائکس جو ہے وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، وہ تھاؤزنڈز کی اور لاکھوں کی تعداد میں سر یہ آ رہے ہیں. مطلب الیکٹرک بائکس یہ چلا دیں گے اور بجلی ہے نہیں. یہ کون سے پروجیکٹس لانچ کرنے چاہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو ہے نا سورج ہمارے ہاں چمکتا ہے سر، ہمارے ملک پہ کم از کم سورج جو ہے وہ، لیکن دیٹ از ناٹ آن دا سولر سر. جی میں یہ 5 سال سے جس دفتر میں بیٹھا ہوں ہم 6 ایئر کنڈیشنر سولر پہ چلا رہے ہیں. نہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نہ کچھ ہوتی ہے. بل بھی ہمارا تھوڑا بہت 20,000 روپے کے قریب وہ الیکٹریسٹی کا آتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ لگا رہے ہیں سولر. یہ جو آج ٹینڈر نکلا ہے اور ابھی 4 دن پہلے جو ایک ضد شاید میں نہیں کی تھی
کہ جناب اس میں ایک دن کی آپ تاخیر نہ کریں. اوکے. جتنی سرکاری جماعتیں ہیں جو سرکاری دفاتر ہیں ان کو سولرائز کریں. ٹھیک ہے, بہت اچھا. میری جو سولر پلانٹ تھی وہ تیسرے دن کام کر رہی تھی. اوکے. یہ اس میں کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا. That's very true. اور اگر یہ کر لیتے ہیں اور بجلی کی اب سندھ کے اندر جیسے ہم ہر انڈسٹریل ایریا کے اندر ان کا اپنا سولر پارک لگا رہے ہیں. اچھا. تاکہ جو انڈسٹری ہے اس کو 5 روپے 6 روپے کی بجلی مل سکے. اسی طریقے سے میں یہ بھی میری تجویز ہے کہ ہم جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں ہماری ان میں زمین کی قیمت کو کم سے کم پہ لائیں اور اس کو لنک کریں کہ کوئی بھی انڈسٹری کتنے لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہی ہے. یعنی اگر 1000 لوگوں کو وہاں پہ امپلائمنٹ مل رہا ہے تو آپ زمین خریدیں ان کو. اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. سرمایہ کار ہیں ان کا سرمایہ زمین کے اندر نہ. بڑی چیز یہ کہ جو چیز بھی ملک کی پروڈکشن کو مدد دے رہی ہے اس کو ترجیح دیا جائے, اور جو چیز بھی ملک کی پروڈکشن کے خلاف ہے. اب جیسے آپ نے یہ سویا بین کا کہا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس کی ضرورت ہے کہ آپ ان جہازوں کو روکیں, کیونکہ یہ جو پروڈکشن ہے اس کی وجہ, یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن بڑھے گی. پروڈکشن بڑھے گی تو آپ کے دام نیچے آئیں گے. اچھا, یہ جو ویری لاسٹ اینڈ فائنل کوسچن, یہ بتائیے سر کہ یہ جو کارٹلائزیشن ہے, ہاؤ کین وی کم آؤٹ آف دا کارٹلائزیشن ایوری وے, یعنی آٹے میں, گندم میں, چینی میں, ان ساری چیزوں میں کارٹل ہے یا واقعی یہ صرف سیاسی بیانات ہیں؟ نہیں, یہ مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں نا. مارکیٹ فورسز کو آپ دو چیزوں سے کنٹرول کرتے ہیں. ایک تو آپ پبلک سیکٹر کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہاں اگر آٹا مہنگا ہے تو آپ نے اپنے راشن ڈپو کھول دیے جن پہ کہ سستا آٹا ملا. ایک تو یہ مارکیٹ فورسز ہوا. دوسرا آپ لا سے کرتے ہیں, تو لا تو ہم ہی بناتے ہیں نا. لا کوئی ٹھیک ہے IMF بھی بنا کے بھیجتا ہوگا, لیکن صوبائی اور مرکزی لیول پہ لا تو ہم بناتے ہیں, تو اس کے اندر تو ٹائم نہیں لگنا چاہیے. سر ویری لاسٹ کوشچن, I mean, are we near to the economic emergency? ضرورت ہے سر ہمیں پاکستان میں economic emergency لگانے کی؟ I don't think so, but we badly need to work hard. We badly need to plan. اور میں نے بجٹ اسپیچ میں بھی اپنے اسی چیز پر زور دیا تھا کہ پلیز ٹیک یور ٹائم ان پلاننگ, بٹ ڈونٹ ویسٹ اے منٹ وائل امپلیمنٹنگ اے پلان. اور بہت سی چیزیں بڑی سمپل ہیں, جیسے یہ سولر انرجی کا, جیسے یہ کول پلانٹس کو کنورٹ کرنے کا, اس کی فیزیبلٹی وغیرہ سب تیار ہے. ڈونٹ ویسٹ اے ڈے. یا جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر سے ریمیٹنسز آئیں گی ان پہ ہم ایکسٹرا اماؤنٹ جو ہے وہ دیں گے. یہ اسکیم پہلے چل چکی ہے اور کامیابی سے چلی ہے تاکہ ریمیٹنسز آئیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں اتنی آبویس ہیں ان کے اوپر ناٹ اے ڈے شوڈ بی ویسٹڈ. رائٹ. تو سر ہم بالکل لگے ہوئے ہیں. IMF, میرے مولا IMF, ہم یہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. صحیح. سعودی عرب کچھ دے دے گا, فلانا کچھ دے دے گا, ٹھیک ہے. یہ ہم اس کے اوپر ریفارمز کے اوپر اور سٹرکچرز کے اوپر اور بیسک پروڈکشن کس طرح بڑھائی جائے, ہم دوبارہ بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کا ٹائم دوبارہ ملے ہمیں. صحیح. سینئر سیاستدان سینیٹر حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ابھی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, ملک میں سیاسی عدم استحکام تو برقرار ہے, اگر معیشت کی بات کریں تو سنگین حالات ہیں. اسی مناسبت سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اکانومسٹ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. سلمان صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائے گا کہ ملک کو اس وقت شدید مسائل درپیش ہیں. ملکی ذخائر ایک مہینے کی جو ہے برآمدات کے برابر نہیں رہے. حکومت دوست ممالک سے آس لگائے بیٹھی ہے, اور اگر پیسے نہیں آتے تو حکومت کا کیا لائے عمل ہوگا اس میں؟ دیکھیں, یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 9 مہینے میں پاکستان میں ایک کرائسس سچویشن رہی ہے, اور ہم سب اسی بات پہ گفتگو کرتے رہے ہیں ہر ٹیلی ویژن پروگرام پہ کہ کب IMF پروگرام ہوگا, کب ہم ایکشن لیں گے, کب ہمارے دوست ممالک ہمیں مدد کریں گے, چین سے کب مدد آئے گی, سعودی عربیہ کب کرے گا. لیکن 9 مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں, باتیں ساری ہوئی ہیں. تو انفارچونیٹلی مجھے تو یہ بہت خطرناک بات لگتی ہے کہ اٹ سیمز کہ ایوری تھنگ از اپ ان دا ایئر,
کیونکہ اب تک تو ایگریمنٹس ہو گئے ہونے چاہیے تھے اور وہ سارے آ جانے چاہیے تھے سامنے, اور ہمارا جو اس وقت رسک چل رہا ہے جو 100% کے قریب ہے انٹرنیشنل مارکیٹس میں, اس کو واپس اپنے نارمل 3-4% پہ آ جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ان ایکشن کر رہی ہے, ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے یا کوئی پلان نہیں ہے کہ کیسے اس کو پرسو کرنا ہے, ڈیٹ جو ہے اس کو کیسے ری شیڈیول کرنا ہے, ری اسٹرکچر کرنا ہے یا رول اچھا اوور سر, کرنا ہے. کوئی چیز سامنے آ نہیں رہی. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہم سب کیا سرائیاں ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کسی کے پاس کوئی سالڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا گورنمنٹ اس وقت کس حد تک اس کی ڈسکشنز جاری ہیں اور کب تک یہ سارا اچھا معاملہ شاہ صاحب سیٹ یہ ہوگا. فرمائیے گا, شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ 2 سے 3 دن, ان کا کلیم ہے, آئی ڈونٹ نو از دیٹ ٹرو اور ناٹ, ان کا کلیم ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر جو ہے وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے کوئی ڈیل طے کرنے آ رہا ہے. مجھے تو کئی مہینے تک ایسا نہیں لگ رہا, لیکن یہ کلیم کیا جا رہا ہے. دوسرا یہ بتائیے کہ سر یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ڈیفالٹ کے خطرے کی وجہ سے, 2 پاور پلانٹس نجکاری کی لسٹ سے نکال کر قطر کی حکومت کو براہ راست فروخت کر دیے جائیں اور اثاثے بیچنا شروع کر دیے جائیں, اس پر کیا کہہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کو بہت بڑی ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی. سر نمبر 1, آپ کو آئی ایم ایف پروگرام بالکل بحال کرنا پڑے گا اور اس کی شرائط پوری کرنی پڑیں گی, سر کیونکہ اس کے بغیر باقی کام نہیں ہو سکتے. کیونکہ آپ کے سارے دوست ممالک جتنے بھی ہیں سب نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اگر آئی ایم ایف پروگرام ہوگا تو وہ مدد کریں گے, ورنہ ان کا پیسہ اور بھی جو دیں گے وہ ڈوب جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی شرائط ساری پوری کرنی پڑیں گی, سر جس میں ایکسچینج ریٹ کی شرائط ہیں, جس میں کرنسی کی ویلیویشن جو ہے, اس میں قرضہ جات کی مارکیٹ واپسی بیسڈ ہے سر, کام ان کو کرنا, ڈسکوز کا پھر جو واپسی انٹرسٹ ہے. ریٹس کو کرنا انفلیشن کے مطابق رکھنا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی یہ بجلی کے پرابلمز جو ہیں, اس کے جو ٹیرفز ہیں ان کو ٹھیک کرنا, بجلی کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کم کرنا شروع کرنا, اور ان ساری چیزوں میں ایک پرائیویٹائزیشن کا بھی معاملہ ہے جس میں آپ نے ایسٹس کو پرائیویٹائز کر کے اس سے آپ میرے خیال میں ڈیٹ کو آپ کو ریپے کرنا چاہیے. اچھا سر, کیونکہ ادھر ہمارے یہ ہے پاس کہ ادھر ایک انٹرسٹنگ اتنا بات میں زیادہ ہو پوچھنا گیا چاہ رہا ہوں کہ اس کو نیچے جب تک نہیں لائیں گے تو یہ ہماری بات بنے گی نہیں. نہیں, ڈیٹ سو کیسے نہیں چاہیں گے کہ سر, اگر ایک بات قطر پوچھنا کے چاہ رہا ساتھ ہوں. ایشو اس میں صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ٹوٹل ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, کمپٹیشن ہونا چاہیے, اور ہمیں کوئی فائر سیل نہیں لگانی چاہیے. فائر سیل نہیں ہے, ہمیں پراپر طریقے سے اس کو کرنا چاہیے پرائیویٹائز, اور اس کی مناسب قیمت ملے تاکہ ہمارے قرضے جو ہیں ان کو ہم پے آف کر سکیں. اچھا, جس ملک یہاں میں پہ سر اس ایک طرح سے عوامی ہو سے سوال, سکتا ہے اس عوام میں کو سمجھنے کے انویسٹمنٹ. لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ باقی سارے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو تو سارے خراب ہمارے جا ہی رہے ہیں. سر ایک عوامی سا سوال, یہ جو 30.60% ہے, اس طرح کی انفلیشن میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھی, یہ ہائیسٹ آف دا ہسٹری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ان کے اب کے جو وزیر خزانہ اور جو ان کے سپوکس پرسن ہیں اور جو ان کے سائڈ کے معیشت دان, اب تو پہلے صحافی ان کے سائڈ کے ہوتے تھے, اب تو معیشت دان ان کی سائڈ کے اور ان کی سائڈ کے ہونا شروع ہو گئے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ یہ جو انفلیشن ہے یہ ٹریجیکٹری ہے, جو پچھلا چھوڑ کے گئے تھے اسی کی جو ہے لانگیٹو جو ہے وہ ٹریجیکٹری ہے, یہ ہونا ہی ہونا تھا. اتنی مطلب آٹا دالیں مہنگی, یہ سارا کا سارا پچھلے دور میں بھی ایسے ہی تھا, اب اسی کی ٹریجیکٹری میں یعنی اپورڈ ٹریجیکٹری میں یہ بڑھ گیا. چاہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی ہوتی تب بھی یہ اتنی ہی حجم میں بڑھنا تھا. یہ درست سوال ہے, درست بات ہے سر؟ دیکھیں اس کا تو بڑا آسان سا تجزیہ ہم کر سکتے ہیں کہ اپریل 2022 میں جب رجیم چینج ہوا سر تو اس سے پہلے کے اکنامک انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد کے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ کے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. پہلی بات. سر
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ رجیم چینج سے پہلے ہمارا جو رسک پریمیم تھا انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہمارے بانڈز وغیرہ پہ جو ہمیں اضافی انٹرسٹ دینا پڑتا تھا وہ تقریباً 3.5 سے 4% تھا. تو اب اس رجیم چینج کے امیڈیٹلی بعد ود ان اے ویک اور 2 آف دیٹ رجیم چینج وہ ہمارا رسک پریمیم 4% سے بڑھ کے 20% پہ گیا, اور جتنی دیر مفتاح صاحب فائنانس منسٹر رہے تو وہ تقریباً 100% تک گیا. ایگزیکٹلی دیٹس اور ٹرو. اس کے بعد مفتاح صاحب کو ہٹا کے جب دار صاحب کو لایا گیا تو وہ رسک پریمیم نیچے نہیں آیا. دار صاحب کو بھی اچھے خاصے دن ہو گئے ہیں جی سر. اور انہوں نے بڑے کلیمز کیے تھے کہ وہ کریں گے, اکانومی کو سیدھا کر دیں گے اور ایڈمنسٹریٹو ایکشن سے سیدھا کریں گے اور ڈالر کی قیمت وہ لے آئیں گے 180 پہ یا 200 پہ, تو وہ کچھ نہیں کر سکے. تو رسک پریمیم ابھی بھی وہاں کا وہاں ہے. ایگزیکٹلی سو اگر آپ نے فائنانس منسٹرز کا کمپیریزن کرنا ہے سر, تو ہر ایک کے وقت میں جو رسک پریمیم ہے اس کو آپ سامنے رکھیں اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے کامیاب ہیں یا کتنے کامیاب نہیں تھے. اچھا سر, یہ اور بائی دا وے پی ٹی آئی ہیو گیون دا وائٹ پیپر, انہوں نے دے شوڈ اپ ود دا وائٹ پیپر سر, وہ بڑا کلیئر انہوں نے بتایا, کئی باتیں بالکل ٹھیک ہیں ان کے اندر, کہ 11 ارب 40 کروڑ ڈالر انہوں نے پہنچایا. کرونا کے باوجود ان کا جو ہے وہ 6% کے اوپر گروتھ تھی, اور کافی ساری اور باتیں دیٹس آئی نو دیٹ کہ لارج سیکٹر کے اندر ان کا 10 سے 12 تھا, یہ بھی ٹھیک ہے. اب اور بھی باقی معاملات دیکھیں سر, 55 لاکھ ملازمتوں والی بات درست ہے سر؟ دیکھیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس جو تھیں وہ ٹاپ پہ جا رہی تھیں, اور بہت بڑا ایک ایکسپینشن ہوا تھا ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ٹرف پروگرام کے تحت. آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ماڈرنائز کیا ٹیکسٹائل انڈسٹری نے, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری نے پھر ایکسپورٹس بھی خاصی زیادہ کی, 30 بلین کو کراس کر لیا ہماری ایکسپورٹس نے. تو ظاہر ہے کہ جب اتنی پروڈکشن ہوگی 10 بلین کے قریب تو ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا, تو اس کے پیچھے پھر امپلائمنٹ جنریشن بھی ہوگی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہاؤسنگ سیکٹر میں ایک بوم آیا ہوا تھا. سر ہاؤسنگ سیکٹر میں پہلی دفعہ اور انہوں نے ٹیکس لگا دیے بینکوں سر, انہوں نے 2 سے 3% ہاؤسنگ پہ ٹیکس لگا دیے. تو وہ ہاؤسنگ ایک امپلائمنٹ جنریشن کے لیے بہترین طریقہ ہے, کیونکہ اس میں آپ کو جی ٹھیک انسکلڈ ہے, ورکرز بھی ٹھیک ہے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ کا پوائنٹ ہے, ٹائم بہت کم ہے ابھی جو ہے, ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. پنجاب میں سیاسی ہلچل برقرار ہے. پی ٹی آئی بظاہر چاہتی ہے کہ پرویز الہی جلد سے جلد اعتماد کا ووٹ لے کر اسمبلی تحلیل کریں, لیکن پرویز الہی جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. اسی حوالے سے ہم نے بات کرنے کے لیے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے, ہمارے ساتھ ٹیلی فونک طور پر موجود ہوں گے پی ٹی آئی ایم پی اے ندیم قریشی صاحب. ندیم قریشی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اسی مناسبت سے آپ سے سوال کروں گی کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی کی تحلیل سے بھاگ بھی رہے ہیں اور عمران خان کو قائد کے بعد سب سے بڑا لیڈر بھی قرار دے رہے ہیں, تو کیا آپ اس بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی بہت شکریہ. بڑا اہم موضوع آج کل پاکستان کے میڈیا کی لیے بڑا ایک چارمنگ ٹاپک, اور جس ٹاپک کی بالکل کوئی بیس اس لیے نہیں ہے کہ پرویز الہی صاحب نے بارہا میڈیا کے سامنے بھی اور جو ہماری انڈور میٹنگز ہوئی ہیں پارلیمانی پارٹیز کی, اور عمران خان صاحب کے سامنے بھی اس بات کا اعادہ بھی کیا اور کہا بھی کہ پنجاب اسمبلی, چونکہ عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں, چیئرمین ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے پنجاب اسمبلی میں. کافی لیگ ہماری اتحادی جماعت ہے, ان کی نشستیں تھوڑی ہیں, لیکن پارٹی کا فیصلہ تھا وزیر اعلیٰ بنایا جائے پرویز الہی صاحب کو. تو انہوں نے ہمیشہ کہا کہ پنجاب اسمبلی عمران خان کی امانت ہے, جب وہ چاہیں گے میں تحلیل کر دوں گا. اصل میں اس سارے کھیل کے پیچھے جو طاقتیں سرگرم عمل ہیں وہ آج پاکستان میں وفاق میں حکومت میں ہیں, جس کو ہم امپورٹڈ سرکار کا نام دیتے ہیں. یہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں, یہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی جماعت نے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کہ خان صاحب کے بس عوامی مقبولیت, سڑکوں کے اوپر سارا معاملہ, لیکن یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو الیکشن کے دن کے اندر جو ووٹنگ اور پولنگ میکنزم ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے.
اس وقت یہ ساری پاپولیرٹی جو ہے وہ چینج ہو جانی ہے ساری کی ساری. سر ساتھ یہ بھی بتائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ ہر حالت میں چاہتی ہے کہ خان صاحب کے سامنے جو ہے مقابلے میں الیکشن میں نہ اترا جائے, یہ کیوں چاہتے ہیں سر ایسا؟ خوف, ووٹ کا خوف, عوام کا خوف, پبلک کا خوف, غریب کا خوف, غریب کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کی وجہ سے خوف, اپنے اوپر مقدمات ختم کروانے کے لیے ساری اسٹرگل کو. اسی خوف میں 11 جنوری کو 10 بجے انہیں پیش ہونا ہے سر عدالت کے اندر, اور سپریم کورٹ آف پاکستان رپورٹڈ پی ایل ڈی 2017 سیکشن 92 کے مطابق 692 کے تحت سر انہوں نے ڈسکوالیفائی ہوئے تھے سر, وہ تقریباً NA95 میاں والی 1 سے. انہوں نے کہا جو آدمی ڈسکوالیفائڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ پارٹی چیئرمین نہیں رہ سکتا. ایک تو یہ, اور توشہ خانہ کیس کے اندر 11 جنوری 10 بجے انہیں پیش ہونا ہے, وہ پیش ہوں گے سر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں, جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جس طرح سے ان کو انجری ہوئی ہے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی ہے, وہ ہر میدان میں پہلے انہوں نے ہر عدالت میں خود پیش ہو کر ان سارے مقدمات کو فیس کیا جو سیاسی بنیادوں پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی پولیٹیکل لیڈرشپ پہ ایک ہفتے میں اتنی FIR کا سامنا انہوں نے کیا. آپ کو عرض کر دوں ہم ہر جگہ پر ان کا مقابلہ کریں گے, لیکن ہر روز ان کے یہ تمام اقدامات, میری سنیے گا, ایک منٹ دیجیے گا سر, پاکستان کو مانتے نہیں ہیں, پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے سر یہ بتائیے. صرف ایک منٹ دے دیجیے گا, صرف ایک منٹ دے دیجیے گا, میں آپ گزارش کرتا ہوں. دیکھیں یہ تمام وہ ایکٹ ہیں, یہ تمام وہ عمل ہیں, یہ تمام وہ حرکات و سکنات ہیں جو پاکستان کی عوام کو اس بات پر اب بہت زیادہ پر یقین کر رہی ہے کہ موجودہ سرکار عوام کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو بیلٹ کی بجائے بلٹ کے ذریعے راستے سے ہٹایا جائے. انہوں نے ایک سٹیپ لیا, اللہ نے ان کو ناکام کیا. اب وہ چاہتے ہیں بلٹ ہمارا ضائع ہو گیا, ہم بلٹ کی بجائے آپ کسی اور راستے سے, چور راستے سے, کسی بند گلی سے عمران خان پر وار کریں اور عمران خان کو سیاسی طور پر سائڈ پر کریں. پاکستان کی یہ عوام نہیں ہونے دے گی. تمام رپورٹس, تمام ایجنسیز, انٹرنیشنل تمام سروے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے جیسے کی بلٹ کی جیسے آپ نے بات کی, پہلے تو انہوں نے کہا کہ مذہبی عناصر کی وجہ سے اور مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے, اور اب یہ جو ہے وہ بڑا ہی مضمون قسم کا انہوں نے بات کر دی خان صاحب نے. انہوں نے کہا کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ باجوہ صاحب کی طرف سے ہوا اور مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے لیاقت علی خان منانا چاہتے تھے. دیکھیں میں نہیں سمجھتا آپ اس کو مضمون کہیں گے. آپ کے ساتھ, میرے ساتھ اگر کوئی سن لینا, نہیں میں آپ سن تو رہے نا, میری بات مکمل تو ہو جانے دینا. قبلہ آپ نے بڑا مطلب ایک اتنا سینسٹیو سوال کیا, اس کا آنسر تو لینا. آپ پر یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے اور ہم جان لیوا کسی حملے کا شکار ہوتے ہیں تو فرسٹ رائٹ ہمارا ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں, اپنے شک کا اظہار کریں. آپ کسی شخص کی جو اس کو نیچر نے اتھارٹی دی ہے, جو پاکستان کے قانون اور آئین نے اتھارٹی دی ہے, جو اس کو رائٹ دیا, حق دیا, آپ سے اس سے نہیں چھین سکتے. ہاں انویسٹیگیشن کے بعد ثابت ہوگا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, ان کو شک ہے, ان کو کیوں اس بات پر اتنا یقین ہے. میں نہیں کہتا, میرے پاس کوئی شواہد نہیں ہے, میں کسی بھی شخص کو منسوب نہیں کر سکتا اس پوزیشن میں, لیکن پروف کے بغیر انہوں نے اتنا بڑا الزام جو ہے وہ سپہ سالار کے اوپر جڑ دیا. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایس ایچ او والا قصہ سنا کہ ایس ایچ او اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ فون دے رہا ہے اور ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے, اور وہ طوطے کی طرح رٹا ہوا جو ہے وہ بیان سامنے پیش کرتا ہے. یہ سارے معاملات تو پرویز الہی صاحب سے پوچھنے چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کدھر تھے. دیکھیں پرویز الہی صاحب بھی بتائیں گے, لیکن آپ کو ایک چیز عرض کر دوں, عمران خان نے بارہا کہا کہ اس ملک میں مافیاز کا راج ہے. اور بھائی اس ملک کے پہلے وزیر اعظم کو پنڈی میں قتل کر دیا گیا, جلسہ عام میں آج تک قاتل نہ پکڑے جا سکے. بے نظیر بھٹو جس کی لاش پر آج پیپلز پارٹی پالیٹکس کر رہی ہے, ان کا بیٹا آج وزیر خارجہ ہے, آج سے کچھ سال پہلے ان کا شوہر صدر پاکستان تھا, طاقتور ترین حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, وہ ان کے قاتل نہ ڈھونڈ سکے. اس ملک میں تو یہ سن لینا, دیکھیں نا, جنہوں نے لیاقت علی خان پہ گولی چلائی تھی اور وہ افغان تھے اور وہ افغان ملیٹنٹ تھے. دیکھیں نا جی, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے تو یہ تو تاریخ کا طالب علم, میں نے تو اور بڑا کچھ پڑھا ہے اس حوالے سے. بڑی زو مانی اور بڑی ان ویریفائڈ چیزیں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں, جو عام پاکستانی تک پہنچی ہیں. اور عصر حاضر میں ریسنٹ پاس میں جو بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا, ان کا بیٹا آج وزیر خارجہ ہے,
دنیا جہان کے دورے کر رہا ہے, ماں کی برسی پہ بڑی باطل شکر خطاب کرتا ہے, اس کو نہیں اس بات کا اندازہ کہ مجھے اپنی ماں کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا چاہیے. تو جب عمران خان پر اٹیک ہوا اور اللہ نے ان کو نئی زندگی دی تو ہی ہیز رائٹ کہ وہ اپنی تکلیف کا, اپنے اذیت کا, اپنے پاس موجود شواہد کا اظہار کرے, پھر ادارے موجود ہیں. راہ عمل کیا ہے سر؟ پرویز الہی صاحب تو جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینے لگے, اب دوبارہ سے آپ سڑکوں پہ ہیں, مومنٹم آپ کے پاس واپس بن نہیں رہا, عوام کو جو ہے وہ جو چیزیں چاہیے تھی, جس طرح سے آپ انگیج تھے آپ ڈس انگیج ہو گئے ہیں. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طریقے سے حکومت کے اندر واپس آئیں گے؟ اور ایک اور بات سر, اکنامک ایمرجنسی بھی حکومت لگانا والی ہے, اور یہ شاید تقریباً سال, 2 سال, 1.5 سال تک اور بھی کھینچ جائے, یا 3 سال تک جو ہے وہ الیکشن نہ ہو. آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے کیا؟ پاکستان کی عوام کے سامنے, دنیا بھر کے لوگوں کی وش کے سامنے تو بڑے بڑے ڈکٹیٹر نہیں ٹھہر سکے. اس حکومت کی کیا اوقات ہے؟ یہ حکومت تو بالکل آرٹیفیشل گورنمنٹ ہے, یہ ٹیشو پیپر ہے. یہ جب پاکستان کی عوام ان سے پوچھے گی, اور پوچھا ان سے 17 جولائی کو, پوچھا ان سے 16 اکتوبر کو, ابھی آپ نے کہا نا جی آپ ڈس انگیج ہو گئے ہیں, جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ پبلک سے ڈس انگیج ہیں, ان کو نہیں معلوم پبلک کے سینٹیمنٹ کا. کہہ رہے تھے کہ یہ جس وقت ان کا شکلیں بنی ہوئی تھی وہ رو رہے تھے, جس طرح وہ ڈی سیٹ ہونے لگے تھے, انہوں نے باجوہ صاحب کو فون کر کے منتیں کی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ عدم اعتماد ہمیں نہ ہونے دو, اور خان صاحب نے جو کہا تھا جہانگیر ترین اور ان کے درمیان میں کس کو لینا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جہانگیر ترین کو نااہل کروا دیں, مجھے نہ کروائیں. یہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہیں, اور اس کے باوجود اگلا لاہ عمل ہے کوئی نہیں. کیا طریقہ کار ہوگا سر؟ نہ معیشت, اگلا لاہ عمل کیوں نہیں ہے میرے محبوب, میرے بھائی, میرے عزیز؟ کس نے کہہ دیا آپ کو اگلا لاہ عمل نہیں ہے؟ آپ از خود کیوں آپ ذاتی عدالت لگا کر ذاتی فیصلہ صادر فرما رہے ہیں؟ میں 4.5 لاکھ لوگ, سنیے نا ضلع سبحانی, میری بات سن لینا, میں 4.5 لاکھ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, منتخب رکن اسمبلی ہوں, ابھی بھی اپنے حلقہ انتخاب میں موجود ہوں. میں نے اپنا آفس کا جو مین گیٹ ہے اس کو بند کیا ہے, باہر میرے پاس 500 لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ڈس انگیجمنٹ ہے. ہم پبلک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم عمران خان کے نام پر لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ ان سے کسی طرح میری ہیلپ کریں نا, آپ ہماری ہیلپ کریں. آپ ماشاءاللہ آپ کی بڑی آڈینس ہے, آپ بڑے ایجوکیٹڈ اور لرنڈ شخص ہیں, آپ کسی طرح پاکستان میں الیکشن اناؤنس کروائیں, پھر دیکھیں لوگ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں اس گورنمنٹ کو, کس طرح سے لوگ انہیں بتاتے ہیں. آپ کا بالکل الیکشن ہونے چاہیے, اور پاپولیرٹی پہ بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے, 2/3 میجورٹی لیں گے. لیکن ان ساروں کے ساتھ میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ سر عوام ساری ان کے ساتھ ہے, ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, یہ میں مانتا ہوں, تو پھر عمران خان صاحب فوج کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جنرل باجوہ کے بعد اب وہ عاصم منیر صاحب کے ترلے کیوں ڈال رہے ہیں سر؟ پہلی بات یہ کسی نوعیت کا کوئی ترلا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, پاکستان میں جتنی اکائیاں ہیں یہ پاکستان ہر فرد کا ہے, ہر اکائی کا ہے, ہر کمپوننٹ کا ہے. جتنے ادارے ہیں وہ سب بھی پاکستان کی سالمیت کے ذمہ دار ہیں. آپ کا ایک منسٹر بیٹھ کر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ہم عنقریب سب کچھ بند کر دیں گے, لائٹ بند کر دیں گے, پیٹرول بند کر دیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اداروں کو ابھی بھی لحاظ چھوڑ کے سویا رہنا چاہیے؟ شبر زیدی صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ 6 بجے سب کچھ بند کر دیجئے, بڑی گاڑیاں بند کر دی جائیں, اور سارا کچھ جنگل کا سامان کر دیا جائے. تو شبر زیدی صاحب نے بھی یہی کہا تھا. شبر زیدی صاحب کی بات میں اور موصوف خواجہ صاحب کی بات میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. شبر زیدی صاحب نے تجویز دی تھی آسٹیریٹی کمپین کے حوالے سے, انہوں نے آسٹیریٹی کمپین کا ایک پلان دیا تھا کہ ہمیں بچت کی طرف بڑھنا چاہیے, ہمیں اپنے ریزرو کو سیو کرنا چاہیے. یہ دھمکایا نہیں تھا انہوں نے, یہ تھریٹنگ کیا تھا لوگوں کو کہ جی سب کچھ ہم آف کر دیں گے. بھائی تم 17 کیبنٹ کی اپنی 17 رکنی کیبنٹ کو آف کر دیں نا, آپ وزیر خارجہ کے دورے ختم کروا دیں. آپ جو پورے ملک کو, اب نواز شریف صاحب جنیوا پہنچے ہیں, مریم نواز اپنی سرجری کے لیے گئی ہیں. آپ نے 50,000 پہ جو ہے وہ بلاک لگا دیا تھا, وہ ٹرانزیکشنز نہیں ہو سکتی تھی. آپ نے NIC کا نظام فوری لگایا, ریفارم آپ نے مکمل کرنا شروع کیا, لیکن شبر زیدی صاحب بڑی بری طریقے سے فلاپ ہوئے. اس کے بعد 11 FBR چینج ہوئے, ٹیکس کلیکشن سسٹم ڈاکومنٹڈ نہیں ہو سکا, باقی بہت سارے معاملات بھی نہیں ہو سکے. ہم اس کے لیے سر یہ کیوں نہیں بتاتے سر پارٹی میں گریجول طریقے سے کیا کوئی یعنی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہونا چاہیے جو طریقہ کار کے ساتھ اس کو منظم نظام کے ساتھ چلائے؟ بالکل ہونا چاہیے, چیزیں گریجول ہونی چاہیے, لیکن جب ڈیموکریٹک حکومتوں کے خلاف یہ جو ڈیموکریسی کے لبادے میں ڈکٹیٹر چھپے ہوئے ہیں, یہ جو آج پاکستان پر قابض حکمران ہیں, آج جنہوں نے ایک 2 پارٹی سسٹم بریک ہوا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار, 40 سال کے بعد ایک پارٹی مرج ہوئی, اس کو پاکستان کے لوگوں نے ووٹ کیا, اس نے اپنی پالیسیز کو شروع کیا. کووڈ کی وجہ سے 1.5 سال سب کچھ کلوز ہو گیا, پھر جو تھوڑا ٹائم ملا اس پہ انہوں نے سازشیں شروع کر دی. 3.5 سال کی گورنمنٹ میں 1 سال کووڈ کا نکال دیں, 2.5 سال جو انہوں نے جینا دوبھر کیے رکھا. کبھی ایک مولانا صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے,
کبھی ایک میڈم لانگ مارچ کر رہی تھی, کبھی چھوٹے میاں صاحب لانگ مارچ کر رہے تھے, کبھی کوئی مذہبی جماعت لانگ مارچ کر رہی تھی. صرف آخری بیانیہ, یہ جو بیانیہ ہے وہ تو کہتے ہیں نواز شریف صاحب آئے, پھر ان کو بھی تقریباً 2.5 سال نہیں چلنے دیا, پھر ایک دفعہ ان کو 2 سال نہیں چلنے دیا, پھر بے نظیر صاحبہ کو نہیں چلنے دیا, اور سیم دوبارہ سے جو ہے وہ نواز شریف صاحب آئے, پھر انہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا, اور خان صاحب بھی اب یہی کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو ہم کوئی اور طریقہ کار کیوں نہیں لگتے, یہی نعرہ لگے گا ہمیں کیوں نکالا, جمہوریت فیل نہیں ہوگی سر؟ یہ جمہوریت فیل نہیں ہوئی, جمہوریت کے نام پر کیے جانے والا کھیل بے نقاب ہو رہا ہے. آپ نے جس دن اس ملک میں ریئل ڈیموکریسی آ گئی تو اس ملک کے 90% مسئلے حل ہو جائیں گے. جس شخص نے اس ملک کو بنایا تھا محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے رفقا نے, تو انہوں نے تو جمہوریت, اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا تھا نا جی. یہ تو نہیں بنایا تھا کہ جو شخص آئے گا وہ جمہوریت کو اپنے سٹائل میں اپنے نام سے اس کو ایک منسوب کر کے اور اپنا طریقہ کار نافذ کر دے گا. عمران خان صاحب نے بالکل نہیں کہا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سازش کو بے نقاب کیا جانا چاہیے, کہ کیا وجہ تھی کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے نام پہ آنے والی حکومت نے. ندیم قریشی صاحب, آپ کا موقف آ گیا ہے, بہت شکریہ کا. اسی کے ساتھ ہی مجھے ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.